बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद जमील को अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो वो उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क चला गया। तो उसके भाई रफ़ीक ने भाभी को ज़ना की दावत दी तो उसने रफ़ीक के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद डर के मारे उसे कत्ल करके सेन में दफन कर दिया और शोर मचा दिया कि भाभी आशिक के साथ भाग गई है। जमील ने सब्र किया और हर माह रफ़ीक को बेटे का खर्च भेज देता। एक दिन वो पाकिस्तान आया तो उसका 4 साल का बच्चा सेन से मिट्टी खोदता रहा और सारा सारा दिन इधर बैठा रहता। तो एक दिन जमील ने घर में पानी का बोर करवाया तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है जमील, काश मेरी किस्मत भी तेरी जैसी होती। रफ़ीक ने जब ये बात की तो जमील का हाथ पे सख्ता खाने से रोका था। वो अपने भाई को मुस्कुरा कर देखने लगा। अभी अभी वो मजदूरी करके लौटा था। सुबह नाश्ता करके जाता और फिर मगरिब के वक्त ही घर लौटा करता था। दिन को भी वहाँ पर बस पानी पीकर गुजारा किया करता था, इसलिए वक्त पेट भर कर सैर होकर खाना खाया करता था। जब रफ़ीक की ये बात सुनी तो कहने लगा, क्यों भाई, मैं क्यों खुशकिस्मत हूँ। तभी किचन से जमील की बीवी सर पर दुपट्टा ओढ़े गर्म गर्म चपाते लेकर बाहर निकली थी और तेज़ कदम उठाकर रोटी दी और बोली कि हाथ पीछे कर ले वरना जल जाएगा। जमील मुस्कराकर हाथ पीछे हटा चुका था और वो रोटी उसके सामने रखकर वापस किचन में जा चुकी थी। जमील कहने लगा कि मेरा तो पेट भर चुका है, ये तो मुझे खिला खिला कर मोटा ही कर देगी। जबकि रफ़ीक तो अपनी भाभी को देख रहा था कैसे वो अपने शोहर का ख्याल रख रही थी। फिर एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, तभी तो कहता हूँ कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देख तेरी बीवी कैसे तेरे आगे पीछे हो रही है, कम उम्र है, खूबसूरत है। अरे मेरा मतलब है कि तेरे साथ खूब जचती है, तुम भी बहुत हसीन हो। तुम दोनों की बिल्कुल चांद तारे की जोड़ी लगती है। लेकिन पता नहीं मेरे नसीब तो है ही फूटे। मेरे दफ़ा तो पता नहीं अम्मा को क्या हो गया था, यही बहू मिली थी। रफ़ीक ने शिकवा के नज़रों से अपनी बीवी को देखा जो मुंह सजाकर अभी अभी अपने कमरे से निकली थी। 4 साला बच्चे को अपने साथ लिए हुए था और बड़ा 13 साला बच्चा भी अपनी माँ की ही बगल में खड़ा था। आकर रफ़ीक से कहने लगी कि मैं अम्मा के घर जा रही हूँ, मेरा भाई कैनेडा से वापस आया है, कह रहा था कि जब मैं आऊँ तो मेरे पास एक हफ़्ता रुकना। आखिर को मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तोहफे तैफ जो लाया है। रफ़ीक ने घूर कर अपनी बीवी को देखा, कहने लगा कि हाँ हाँ, वो जो कुछ लाया है तुम्हारे लिए ही लाया है, जाओ मेरे घर में भी सुकून हो। इतनी बात करनी थी कि रफ़ीक और उसकी बीवी एक मरतबा फिर लड़ने झगड़ने लगे थे और बच्चे भी माँ का ही साथ देते थे। बाप को तो अपने आगे कोई समझते ही नहीं थे। उन्हें तो बाप से शदीद अकताहट सी महसूस होती थी क्योंकि माँ के चमचे थे। माँ जो समझाती बेटे वही कुछ करते थे। रफ़ीक गहरी सांस खारिज करके अपनी बीवी को जाता देखता रहा। कहने लगा कि एक कि देख लिया, एक तो जितनी बदसूरत है उसके नखरे भी इतने हैं। कहाँ मेरी सफ़ेद गुलाबी रंगत और कहाँ ये काली मोटी। अम्मा अगर कसम न देती तो इसके साथ शादी भी ना करता। आप देखना, ये दोनों मेरे बेटे हैं लेकिन मुझ पर एक भी नहीं जाता क्योंकि दोनों ही अपनी माँ की तरह काले हैं और अगर इनको अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। आप बताओ कितनी शर्म की बात है। जमील अपने भाई को समझाने लगा कि जोड़ियां तो पहले से ही तय होती हैं, भाभी को बुरा मत समझा करो, उनसे प्यार से बात किया करो, उनसे मोहब्बत करने लगोगे तो खुद ही हसीन लगेगी। लेकिन रफ़ीक तो बस अपनी भाई की बीवी पर ही फिदा हो चुका था। जब उसने पहली मरतबा जमील की बीवी शाइस्ता को दुल्हन के रूम में देखा था, जब वो बारात के सामने वहाँ पर पहुँचे थे, दुल्हन को सोफे पर बैठाया गया था तो वह अपनी भाभी को देखकर एक पल को हैरान रह गया था। इतनी हसीन लड़की उसने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि ये उसके भाई की बीवी है तो वो बस ठंडी सांस खारिज करके रह गया कि काश ये लड़की मेरे दस्तरस में होती। बहरहाल उसने अपने आप को बहुत रोका था कि वो कुछ गलत ना सोचे। लेकिन जब अपनी बीवी के करतूत देखता और शाइस्ता को अपने शोहर का ख्याल करते देखता तो वो भी जैसे दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि आखिर भाभी के साथ कैसे दोस्ती की जाए। खाना खाने के बाद जमील को नींद आ चुकी थी, उसकी टांगों में दर्द था तो शाइस्ता उसके पैरों को दबाने लगी। दोनों अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी और फिर ये मंजर छुप छुप कर देखता हुआ रफ़ीक अंदर ही जलन महसूस कर रहा था। जैसे ही जमील सो गया तो शाइस्ता कमरे से बाहर निकली। जब उसने अपने भाभी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो खुद भी सेहन में ही चारपाई बिछा कर लेट गया था और कहने लगा कि भाभी कितनी खिदमत करती हो इस ज़मीर की, लेकिन फिर भी देखो तो वो सोया पड़ा है, उसे तो आपके जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल ही नहीं। ये सुनकर शाइस्ता थोड़ी ठटकी थी, कहने लगी कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, काम से थक जाते हैं इसलिए मेरे साथ बातें नहीं कर सकते। वो मेरी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करते हैं, मेरे लिए आते हुए छोटे मोटे तोहफे ले आते हैं, मेरे लिए वो ही काफ़ी है।
شادی کے تو بعد ہی شائستہ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب اس خبر کے بارے میں جمیل کو پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی سے بڑے بھائی کو بتانے لگا کہ بھائی میں باپ بننے والا ہوں۔ رفیق نے اپنے منہ سے تو خوشی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اندر ہی اندر جلنے لگا تھا، جیلسی فیل کرنے لگا تھا کہ کاش کسی طرح یہ شائستہ میری دسترس میں بھی آ سکتی۔ وہ اپنی بھابھی کو ہر وقت گھورتا رہتا، لیکن شائستہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ رفیق کی نیت اس پر کب سے بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شائستہ کو بیٹے سے نوازا تو جمیل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رفیق اپنی بیوی کو بھائی کا بیٹا دکھا کر جلانے لگا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں بچے، دیکھ کیسے گورا چٹا پیدا کیا ہے شائستہ نے، اور ایک تم کالے کلوٹے بچے پیدا کر کے میری جھولی میں ڈال دیے ہیں جن کو بیر لے جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ جیسے خود ناک چڑی اور بدتمیز ہو، اپنی دونوں بیٹوں کو بھی اپنے جیسا ہی کر لیا ہے۔ اس بات پر دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ پھر جھگڑ پڑے تھے۔ نہ جانے رفیق کیا چاہتا تھا، اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا اسے گھر سے نکال دیا۔ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا کر رہنے لگے تھے۔ جمیل نے کتنی مرتبہ کہا کہ جا کر اپنے بچوں اور بھابھی کو لے آؤ، لیکن رفیق نہ مانا، کہنے لگا کہ نہیں لے کر آؤں گا، اس جیسی بدبخت عورت سے شادی کر کے ہی میں پچھتا رہا ہوں۔ گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ جمیل جو مزدوری کرتا اس سے گزارا ہونا مشکل تھا، پھر اب تو بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا۔ بیٹا بیمار رہتا تو بار بار دوائیاں ہسپتال سے جا کر لانی پڑتی، اتنے پیسے جمیل کے پاس ہوتے ہی نہ تھے۔ کئی مرتبہ اس نے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ ایک روز رفیق کہنے لگا کہ دیکھ میں تیرا بڑا بھائی ہوں، تیرا بھائی بھلا ہی چاہتا ہوں، مجھے تجھے پیسے دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اپنا سب کچھ ہی تجھ پر لٹا دوں، آخر کو تم میرے چھوٹے بھائی ہو، لیکن تو آخر کب تک ادھار مانگتا رہے گا؟ میری بھی اولاد تیرے سامنے ہی ہے، میں تجھے ہی دیتا رہوں گا، تم میرے پاس کیا کرے گا؟ یہاں پر مزدوری کرنے سے محنت کرنے سے آخر ہم کتنا کما لیں گے؟ بہتر ہے کہ تم دوسرے ملک چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کوئی کام ڈھونڈو، اچھا کماؤ گے تو تمہارے اپنے بیٹے کا بھی مستقبل سنور جائے گا، گھر بار اچھا ہو جائے گا اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب یہ بات جمیل نے سنی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس بارے میں اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا کہ کیوں نہ میں دوسرے ملک جا کر کام کرنے لگ جاؤں۔ شائستہ رونے لگی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، میں کیسے سنبھالوں گی، سر پر سانس بھی نہیں ہے۔ رفیق بھائی کی بیوی بھی ایسی ہے جو مجھے کبھی منہ نہیں لگاتی، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے آمادہ ہو گئی کہ اس میں ہمارے بچے کی ہی بھلائی ہے۔ جمیل نے اس بارے میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا جس کا بھائی بیرون ملک رہتا تھا۔ اس نے جب کام کے بارے میں پوچھا، چند روز بعد ہی اس کے لیے اسباب بننے لگے اور جمیل اپنی بیوی اور بچے کی ساری ذمہ داری رفیق پر ڈال کر دوسرے ملک چلا گیا۔ شائستہ بہت رو رہی تھی، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ بچہ صرف 8 مہینے کا تھا۔ رفیق کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھی، ایک طرف تو بھائی کے جانے کی خوشی تھی کہ آپ پیسے ڈالروں میں آیا کریں گے، جبکہ دوسری جانب اسے یہ بھی خوشی تھی کہ آپ شائستہ اور وہ گھر میں اکیلے ہوں گے۔ بیوی تو ویسے ہی ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہے، یوں پیچھے سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کون سا کوئی آنے والا تھا۔ فوراً رفیق آگے بڑھا اور شائستہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا فکر مت کرو شائستہ، جمیل نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارا اور اس بچے کا خیال رکھوں گا، چلو خیر ہے چلتے ہیں۔ شائستہ گھر آ گئی تھی، لیکن اگلی صبح سب سے ہولناک صبح تھی۔ جب وہ صبح اٹھی اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے لگی تو سین میں ہی چارپائی بچھا کر رفیق بیٹھ چکا تھا۔ بعض دفعہ کام کرتے ہوئے دوپٹہ سر سے جھٹک جاتا، یا پھر جھکنا پڑتا تو یوں اپنے اوپر اپنے جیٹ کی نظر سے وہ پھر متوجہ سے ہونے لگی۔ اس نے صحن میں کام کرنا چھوڑا اور کچن میں چلی گئی، لیکن بہانے سے رفیق بھی کچن میں ہی آ چکا تھا۔ کہنے لگا کتنا کام کرتی رہتی ہے، جمیل واقعی بہت خوش قسمت ہے جو اسے تم جیسی بیوی ملی ہے، گھریلو بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ یہ سن کر شائستہ کہنے لگی کہ کام کرنا اور شوہر کا خیال رکھنا تو ہم عورتوں پر فرض ہوتا ہے، لیکن جب برتن دھوتے ہوئے رفیق نے شائستہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں تو گلاب کے پھول ہونے چاہیے، کہاں برتن دھوتے پھر رہے ہیں۔ رفیق کے یوں ہاتھ پکڑنے پر شائستہ متوجہ ہو چکی تھی، فوراً اپنا ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں رفیق بھائی؟ رفیق بجائے پیچھے ہٹنے کے اس کے مزید قریب ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہوں، صرف تمہارے ملائم ہاتھوں کو پکڑ رہا ہوں۔ ڈر کے مارے شائستہ فوراً وہاں سے پیچھے ہوئی، تب تک اس کا بیٹا بھی رونے لگا تھا، اس لیے سارے کام چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، آخر رفیق کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس طرح کر بھی کیسے سکتا تھا۔ اپنے بیٹے کو وہ چپ کرواتے ہوئے سلانے لگی، لیکن بار بار ذہن میں اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اگر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو کہیں ایک مرتبہ پھر رفیق اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کر لے۔ وہ بے تحاشا ڈر چکی تھی، لیکن گھر کے کام بھی تو کرنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رفیق کے
نمبر پر جمیل کی کال آ گئی۔ وہ خیر خیریت سے دوسرے ملک پہنچ چکا تھا اور کل سے اس کا کام بھی شروع ہونے والا تھا۔ جو مجبوراً شائستہ کو دروازہ کھولنا پڑا اور رفیق سے موبائل لے کر شوہر سے بات کرنی پڑی۔ وہ اس وقت تو شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا پائی تھی، البتہ اس کے لہجے میں ڈر اور بدحواسی جمیل محسوس کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فون بند ہو گیا، مگر اس کے بعد تو شائستہ کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، مگر اب سوچ چکی تھی کہ اگر دوبارہ رفیق نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اس روز شائستہ بچے کو سلانے کے بعد بہر آئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شائستہ نے شکر کا سانس لیا، سوچ چکی تھی کہ آج سارے گھر کے کام نپٹا کر جائے گی اور جا کر جیٹھانی کو گھر سے لے کر آئے گی، کیونکہ جیٹھانی آ جائے گی تو جیٹھ بھی ذرا اپنے کنٹرول میں رہے گا۔ وہ گھر کا کام نپٹا ہی رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو رفیق دروازے پر تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، شائستہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ شائستہ نے پانی دیا تو پھر کہنے لگا میرے لیے گرما گرم کھانا بنا کر لاؤ۔ شائستہ نے خاموشی سے کھانا بھی بنا کر دے دیا، لیکن اپنے وجود پر اپنے جیٹھ کی نظروں سے بھی وہ انجان نہیں تھی۔ یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ بس کسی طرح میری عزت میرے جیٹھ سے بچی رہے۔ لیکن آج شاید سب کچھ ختم ہونے والا تھا، جب کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے شائستہ اپنے جیٹھ سے کہنے لگی کہ آج ہم بھابھی کے گھر جائیں گے اور جا کر انہیں لے کر آئیں گے۔ بچوں کا اسکول بھی لیٹ ہو رہا ہے، وہ کب تک اپنے میکے میں رہے گی؟ گھر میں رہے گی تو میرا بھی کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ مگر اس بات پر تو جیٹھ غصہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے اور میرا گھر ہے، میری مرضی، میں اسے یہاں پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ شائستہ چپ ہو چکی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد جیٹھ اپنی حدود پھیلان کے لگا، شائستہ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شائستہ نے جب غصے میں آ کر جیٹھ کے منہ پر تھپڑ مارا تو رفیق آنکھ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تیری اتنی جرأت، جب کہہ رہا ہوں کہ پیار سے مان جاؤ، جو کرنا چاہتا ہوں کرنے دے، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، تو بھی اس گھر میں خوشی سے رہے گی اور تیرا بیٹا بھی، تیرے شوہر کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تو اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ اس وقت تو رفیق پر شیطان حاوی تھا، اس نے زبردستی شائستہ کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ پر کتنی تھپڑ مارے، اس کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا، لیکن پھر بھی رفیق کو اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ اس کی عزت داغدار کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی ہوس اس کے دل و دماغ سے ہٹی تو وہ گھبرا بھی گیا تھا۔ سامنے بندھی ہوئی خراب حالت میں شائستہ تھی، بیٹا تو دور لیٹا یہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ 1 سال اور کچھ ماہ اوپر کا تھا۔ ماں کے چیخنے چلانے پر وہ بھی کافی گھبرا چکا تھا، اگر وہ شائستہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اس کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ آخر اس نے بعد میں ہونے والے مسائل کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ یہ سوچ کر رفیق پہلے تو تھوڑا گھبرایا اور پھر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کچن سے چاقو لا کر شائستہ کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ چاقو کو پھیرنا تھا کہ بین پانی کی مچھلی کی طرح شائستہ کانپنے لگی، چیخنے لگی، مگر رفیق نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خود بھی کانپ رہا تھا اور دروازے کو بھی بند کر دیا تھا۔ یہی دعا کر رہا تھا کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے، ورنہ اس کا سارا راز فاش ہو سکتا تھا۔ رفیق نے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور اس میں شائستہ کو دفنا دیا۔ ایک مرتبہ بھی اس کا وجود نہیں کانپا تھا، بلکہ اسے تو اب اپنی جان کی فکر تھی کہ اگر راز کھل گیا تو اس کا کیا حشر کر دیا جائے گا۔ بیٹا تو رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، روتا ہوا باہر نکل آیا اور جہاں پر شائستہ کو دفنایا گیا تھا 4 پیروں پر چلتا ہوا آ کر وہاں سے مٹی ہٹا کر رونے لگا، مگر رفیق نے ایک تھپڑ مار کر اسے چپ کروا دیا۔ بچہ پہلے ہی رو رو کر بے حال تھا، تھپڑ کھانے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بچے کو ایک جانب لٹایا اور سوچنے لگا کہ آخر اب اس کو کیا بتاؤں گا کہ جمیل کی بیوی کدھر چلی گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سب سے پہلے شائستہ کے کمرے سے اس کے سارے کپڑے اور زیور نکال کر سارے کپڑوں کو آگ لگا کر پھینک دیا، پھر اس کا زیور بھی بیچ کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اس کے بعد پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ شائستہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس مرتبہ جب جمیل نے فون کیا وہ بہت خوش تھا، اس سے اچھی خاصی تنخواہ ملی تھی اور وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور بچے کے نئے کپڑے لائے، بیٹے کو کھلونے لے کر دے۔ لیکن جب اپنے بھائی کے منہ سے اس نے جو الفاظ سنے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کتنی ہی دیر اس کا وجود کپ کپا رہا، آخر شائستہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خبر پھیلی تو جٹھانی بھی واپس آ گئی اور اس نے شائستہ کو خوب برا بھلا کہا تھا، لیکن جب اس کے بچے کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا
کہنے لگی کہ اس کو شرم نہیں آئی، معصوم بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے تو شکل سے بھی بڑی گھنی مسینی لگتی تھی، کہاں خبر تھی کہ یہ کرتوت دکھا دے گی۔ جمیل چھٹی لے کر واپس آنا چاہتا تھا لیکن اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ 3 سال کا کنٹریکٹ تھا اور 3 سال سے پہلے اگر وہ آتا تو اس کی نوکری چھوٹ جاتی۔ رفیق نے اسے یقین دلایا، تم اپنے بچے کے بارے میں فکر مت کرو، میں اور تیری بھابھی اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ جمیل بھی کچھ مطمئن تھا، آخر کو اب وہ کیا کرتا بھی، ماہانہ وہ پیسے اپنے بچے کے لیے بھیجنے لگا کہ اس کے خرچ پورے کیے جائیں۔ جمیل کے لیے یقین کرنا مشکل تو تھا، اس کی بیوی اسے یوں دغا بھی دے سکتی ہے۔ ایک پل کو وہ یقین کر بھی لیتا تو اپنی بیوی کے پاکیزہ کردار کا سوچ کر وہ پھر نفی میں سر ہلا کر رہ جاتا کہ نہ جانے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وقت یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رفیق سمجھ چکا تھا کہ شاید اس کا راز ہمیشہ راز رہ جائے گا، لیکن جمیل کو اکثر ایسے خواب بے چین کر دیا کرتے تھے۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کا بچہ زمین کھود رہا ہے اور زمین سے خون آتا ہے۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس گڑھے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھائی اس گڑھے میں گر گیا ہے۔ عجیب و غریب خواب سوچ سوچ کر جمیل بھی پریشان ہو چکا تھا۔ آخر 4 سال کا عرصہ گزرا اور جمیل واپس پاکستان آ گیا۔ وہ کافی پیسے اپنے ساتھ لایا تھا، کہنے لگا کہ بس اب یہیں پر کاروبار کروں گا، اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں گا اور سارا کاروبار یہیں پر کروں گا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں کیا تھا۔ بیٹے نے 4 سال بعد ابا کو دیکھا تو اسے بچانے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے ابا سے گھلنے ملنے لگا۔ کمرے میں آئے تو بیوی کے نام پر اس کی کوئی نشانی بھی موجود نہیں تھی، صرف ایک بیٹا ہی تھا اور وہ بھی گم سم سا رہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں جمیل کو بھی اندازہ تھا کہ جو پیار محبت ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور کبھی بھی کسی اور کے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر کے گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروانا شروع کر دیا، لیکن اکثر دیکھتا کہ اس کا بچہ صحن کی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر مٹی کھودتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو منع کرتا کہ مٹی سے مت کھیلو۔ جب گھر کی تعمیر نئے سرے سے شروع ہونے لگی تو اس مقام پر بورنگ کرنے کا سوچا گیا جہاں پر اکثر جمیل کا بیٹا بیٹھ کر مٹی کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اگلے روز بور کرنے والے لوگ گھر میں آئے اور اس جگہ کو کھود کر ٹھیک کرنے لگے تاکہ وہاں پر بورنگ کیا جائے، لیکن جمیل کا بیٹا رونے لگا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا یہاں سے مٹی مت کھولو، یہاں پر کچھ نہ کرو، میری ماما بہت روئے گی، ان کو درد ہوگا۔ بچے کی باتیں سن کر جمیل حیران ہوا تھا، کہنے لگا کہ بیٹا تیری ماں تو میرے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہے۔ لیکن جب بچہ بہت رونے لگا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا تو جب کچھ وہاں پر ہوا وہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا تھا اور ایک چاقو بھی موجود تھا، اور یہ دیکھ کر رفیق کے تو ہوش اڑ چکے تھے، جبکہ جمیل کا وجود کانپنے لگا۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی بھی تھی جو منہ دکھائے میں جمیل نے شائستہ کو پہنائی تھی۔ یہ کپڑے اور انگوٹھی دیکھ کر جمیل بے چین تو تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ فوراً پولیس کو بلوایا گیا، ڈھانچے کو قبرستان سے نکال کر تمام ریسرچ کی گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ شائستہ کا ہی وجود ہے جس کے گلے پر چھری پھیر کر مار دیا گیا تھا۔ جمیل کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا کہ شائستہ کے ساتھ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے کیا؟ اور رفیق نظریں چرانے لگا، کہنے لگا کہ مجھے کیا خبر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں ہر وقت گھر تھوڑی ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب پولیس نے رفیق سے تفتیش شروع کی اور 2 تھپڑ پڑے تو سارا راز اگل چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکوں، وہ تو پاک دامن تھی، اپنے شوہر کی وفادار۔ حقیقت جان کر جمیل نے اپنے بھائی کا منہ نوچ لیا اور اپنی بیوی کا 3 سال بعد باقاعدہ جنازہ پڑھا کر قبرستان میں دفنایا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس وقت جمیل کا بیٹا بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں وہ تمام تر منظر ایسے نقش ہو چکے تھے کہ وہ فطرتی طور پر ہی اس مٹی کو کھودتا رہتا جہاں پر اس نے لاشعوری طور پر ہی صحیح مگر اپنی ماں کو دفن ہوتے دیکھا تھا۔ جمیل نے اپنے بھائی کو سزا دی۔ رفیق کی بیوی اور بچے بھی کافی پریشان ہو چکے تھے لیکن جمیل نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ ان کی کفالت کی اور ان کی تمام ضروریات کو پورا بھی کیا۔